बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान शुएब रज़ा। नाज़रीन किराम, ये प्रोग्राम जो सिटी न्यूज़ नेटवर्क और इदारा फ़िक्र जदीद के इश्तराक से शुरू किया गया, इसके पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने अहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हस्ब साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। हमारे साथ खुशामदीद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद है अहमद बिलाल। थैंक यू सो मच बिलाल। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। हम गुफ्तगू कर रहे थे सूरतुश्शुअरा। अमानत साहब, सूरतुश्शुअरा में मुख्तलिफ़ अंबिया का ज़िक्र मुख्तसरन बयान हो रहा था और अभी हम बात कर रहे थे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम यानी अस्हाबुल ऐका जो हैं जी, उन पे, और आपने ये फ़र्क वाज़े किया था कि अहले मदीन और जो ऐका वाले हैं ये कौन हैं और इनका तारुफ़ आपने बयान किया था। और फिर कुछ आपने जो बीमारियां उस कौम के अंदर थी उनका भी मुख्तसर जो है ना वो ज़िक्र किया था। मैं चाहूँगा कि आप एक दफ़ा उसको ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए रिवाइज़ कर दें कि उस कौम के अंदर क्या बीमारियां थीं और उनका माशरती हवाले से ताल्लुक़ क्या बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आगाज़ की जो 4-5 आयात होती हैं उसमें एक पैगंबर का ज़िक्र होता है यहाँ जी पर, जी जी, और एक जैसी आयात बयान की जाती हैं। बिल्कुल यानी बिल्कुल। जिसमें दो बातें बड़ी अहम हैं, एक तो है अल्लाह का तक़वा और दूसरी इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के हर पैगंबर ने इस बात का ऐलान किया और कहा कि भाई मेरी इताअत करो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, और फिर अपनी बिल्कुल जो बेगर्ज़ी है और इखलास है उसको बयान किया कि भाई मैं तुमसे इस पर कोई अजर का सवाल नहीं करता, तो मेरा अजर जो है वो रब्बुल आलमीन पर है। फिर इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस बीमारी या बुराई या कमज़ोरी का ज़िक्र किया जो उस कौम में पाई जाती थी। यानी उस पैगंबर ने ख़ास तौर पर उनको इस बारे में आगाह किया कि भाई इससे बच जाओ, अपने आप को बचा लो, वरना खुदा का अज़ाब तुम पर उतरेगा। अब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की जो कौम है इसमें जो बीमारी थी वो ये थी कि ये कारोबार में, तिजारत में हमेशा धोखाधड़ी से काम लेते थे। अच्छा। और फ़रेब देते थे लोगों को, कम तोल कर देना, ये इनके अंदर बीमारी पाई जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे ख़ास तौर पर इसी बात को बयान किया गया है और इसको कहा गया कि ये फ़साद के मुतरादिफ़ है। बिल्कुल सही है। वला तासौ फिल अर्दि मुफ़सिदीन। वाज़ेह बात है कि एक शख्स जब नाजायज़ तरीके से या बदउनवानी से, बददियानती से दौलत कमाता है तो उसका बदउनवानी से और करप्शन से दौलत कमाना ही इस बात की अलामत है कि इस शख्स से कोई खैर बरामद नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे। ये इससे भी आगे जाकर अपनी दौलत को और पैसे को जो इसने हराम और नाजायज़ तरीके से कमाया है इसके ज़रिए से ज़मीन पर फ़साद बर्पा करेगा। तो यहाँ पे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने इसी बात को बयान कर दिया कि भाई तुम लोग एक तो दौलत कमाते हो दो नंबरी से, बदउनवानी से, धोखाधड़ी से, और फिर आगे क्या है, वला तासौ फिल अर्दि मुफ़सिदीन। फिर ये ना हो कि भाई इसके बाद तुम ज़मीन में फ़साद करने वाले बन जाओ। सही। यहाँ सही। इस ख़ास तौर पर इस बात को बयान किया गया है। ठीक। और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ये भी याद करवाया कि उसका तक़वा तुमने इख्तियार करना है कि जिसने तुम्हें पैदा किया है और जो तुमसे पहली नस्लें हैं उनको भी इस ज़ात ने पैदा किया, जिसका तुम्हें तक़वा का हुक्म दिया जा रहा है। सही सही सही। मान साहब, वाउफुल कैल इसका ज़िक्र हुआ, फिर आगे फ़साद फैलाने का ज़िक्र हुआ, यानी एक नज़्म जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है उसके अंदर वो जो एतदाल है उसको ख़राब कर देना, उस तवाज़ुन को ख़राब कर देना, उस तवाज़ुन को बिगाड़ देना, ये फ़साद फ़िल अर्द के मुनाफी है। हमारे यहाँ भी आजकल ख़ास तौर पे ये नाप तोल में कमी वाला जो मामला है इसकी बहुत सी सूरतें हमें देखने को मिलती हैं। हर मार्केट का एक ख़ास इन्वायरमेंट है, कल्चर है। हम देखते हैं कि कई मार्केट ऐसी हैं जहाँ पे ओपन
بولی لگتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ یہ کپ 50 روپے کا ہے تو وہ 50 روپے کی بولی لگ جائے گی کہ یہ 50 کا ہے. لیکن کئی مارکیٹس ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ اوپن بولی نہیں ہوتی, وہ ان کے اپنے کوئی خاص کوڈ ورڈز ہوتے ہیں. جیسے غلہ منڈی ہے, وہاں پہ خاص کوڈ ورڈز ہیں. وہ پنجابی میں مجھے یاد ہے ہم چھوٹے تھے تو وہ دھاکے, تڑیاں, روپے اس طرح سے وہ بولتے تھے. تو اب وہ جو سامنے خریدنے والا ہے اس کو وہ چیز معلوم نہیں ہے, یعنی صرف جو ان چیزوں کو جانتا ہے وہی خرید سکتا ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھیں کہ گوشت مارکیٹ میں بھی آج کل اس طرح کی چیز ہے. جو بنیادی طور پہ میرا سوال ہے وہ اسی چیز سے متعلق ہے کہ کچھ لوگوں کو مارکیٹ کا اندازہ نہیں ہوتا. اب وہ مارکیٹ جاتے ہیں, وہ چیز خریدتے ہیں, لیکن مارکیٹ والوں نے ایک اصول بنایا ہوتا ہے کہ ہم نے اس میں سے 10% یا 100 گرام کم دینا ہے اور اس کو ہم 1 کلو ہی کنسیڈر کریں گے. یعنی 900 گرام دیں گے تو 1000 گرام کنسیڈر کریں گے. جیسے گوشت مارکیٹ میں ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جس میں سے جو گند نکلتا ہے وہ ہم نکال دیتے ہیں تو اس کو ڈال دیتے ہیں. اب یہ بھی صورت کیا اسی اس میں تناظر میں شمار کی جائے گی کہ یہ ناپ تول میں کمی ہے یا کوئی توازن کو بگاڑنے والی بات ہے کہ مجھے نہیں پتہ, لیکن دکاندار کہتا ہے یہ مارکیٹ کا اصول ہے اور کہیں لکھا ہوا بھی نہیں ہے. اچھا, قرآن مجید جب اس بات کو بیان کرتا ہے نا, قرآن مجید پورے کریکٹر اور کردار کو بیان کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر سورۃ المطففین میں اللہ پاک جب یہ فرماتا ہے ویل للمطففین کہ کم تولنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. اب الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون کہ جب یہ لوگوں سے ماپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ کہ جب خود یہ دوسروں کو ماپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو اس میں سے خسارہ کرتے ہیں, اس میں سے کمی کرتے ہیں. ایک تو جب قرآن ویل کا لفظ استعمال کرتا ہے نا, ہلاکت کا, تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ تھوڑا بہت کبھی کوئی انسان کم تول دیتا ہے یا کمی ہو جاتی ہے. یہ ایک پورا کریکٹر ہوتا ہے جو ظلم پر مبنی ہے. صحیح ہے. جس میں ہے ہی یہی خرابی کہ وہ جب بھی کچھ کرے گا تو اپنا حق تو پورا لینے کی کوشش کرے گا, لیکن دوسرے کے اس حق میں کٹوتی کرے گا یا کمی کرے گا. تو یہ جو شخصیت پورے اس طرح کے کریکٹر پر مبنی ہوتی ہے تو قرآن اس کے لیے ویل کا لفظ استعمال کرتا ہے, ہلاکت کا. اور یہی خرابی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں تھی اور یہ بڑھتی 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 فساد بن گئی. فساد کے بعد پھر خدا کا عذاب اس قوم پر نازل ہوا. جس طرف آپ نے اشارہ کیا, دیکھیے اصل جو معاملہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو چیز بیچ رہے ہیں آپ بالکل اس کو واضح طور پر بیچیں. ٹھیک ہے. یعنی آپ آنے والا جو کسٹمر ہے, گاہک ہے, اس کو پتہ ہو کہ یہ چیز مجھے اتنا پیسہ دینا ہے, مجھے یہ اتنی ملے گی, اس میں اتنی کٹوتی ہوگی یا اس میں اتنا اضافہ ہوگا. ہر چیز واضح طور پر ہو تو یہ ایک علیحدہ چیز ہو جاتی ہے, ایک علیحدہ بات ہو جاتی ہے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی بغیر بتائے اس طرح کی کٹوتی کرنا. جیسے مثال کے طور پر آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی کہ جہاں پر ایک ریڑھی والا جو ہے وہ بغیر بتائے جو کسٹمر فروٹ لیتا ہے وہ فروٹ ڈالے گا ایک شاپر میں, اس کو پھر علیحدہ رکھ دے گا. وہ جو پہلے سے اس نے اسی وزن کا بنا کے رکھا خراب سا فروٹ جو ان سا ہے بیچ میں مکس اپ کر کے رکھا ہوتا ہے وہ اٹھا کر کسٹمر کو دیتا ہے. یہ واضح طور پر دھوکہ ہے. اچھا, یہ بھی اسی میں آتا ہے. یہ واضح طور پر دھوکہ ہے. ایک چیز یہ ہے کہ آپ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیے ہم یہ ریٹ لگاتے ہیں, یعنی ہمارا فروٹ, ہماری اشیاء باقی مارکیٹ سے بہت زیادہ اچھی ہیں کوالٹی میں, ہم مارکیٹ کی بنسبت تھوڑا سا اس کا زیادہ لیتے ہیں یا ہم اس کو تھوڑا سا کم کرتے ہیں. تو اس معاملے میں تو بالکل کلیئر ہو کر جس کا دل چاہے وہ پھر لے لیتا ہے, جس کی تسلی ہو. مثال کے طور پر میں گزشتہ ہفتے فروٹ لینے گیا تو بہت اچھا فروٹ مجھے وہاں سے ملا. قیمت مجھے دیکھ کر یہ اندازہ ہوگا کہ قیمت تھوڑی سی زیادہ ہی ہوگی. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا کہ بھئی آپ نے کمپرومائز کر کے فروٹ لینا ہے سستا یا آپ نے مہنگا لینا ہے, اچھی چیز لینی ہے. تو واضح بات ہے کہ پھر آپ کو اس حساب سے پے کرنا پڑے گا. صحیح. لیکن مولانا صاحب یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ حلال اور پاکیزہ رزق کی جو تعریف ہے ہمارے ہاں وہ بہت ویری کر رہی ہوتی ہے. وہ ایک مارکیٹ میں اور ویری کر رہی ہوتی ہے, وہ اور ہے, دوسری مارکیٹ میں اور ہے, تیسرے شخص کے ذہن میں حلال اور پاکیزہ رزق کی مثال اور ہے. مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. ایک کالم نگار تھے ہمارے پاس, ادارے میں آئے, تشریف لائے, تو وہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ بتا رہے تھے کہ ایک کسی کا ہمارے کسی ریلیٹیو کا کیس سولو نہیں ہو رہا تھا, تو میں نے اس بندے سے, اس پولیس والے سے یا وکیل سے کہا یار یہ کیس کیوں نہیں ختم کر رہے. تو اس نے کہا جی میں نے 1,00,000 روپے پکڑا ہوا ہے تو میں اپنے بچوں کو حق حلال کھلاتا ہوں, اس لیے وہ میں نے 1,00,000 پکڑا ہے تو میں ان کا کام بھی کروں گا. اب یہ اس کے لیے رزق حلال کی تعریف اور ہے, لیکن دوسری طرف ہمارے لیے رزق حلال کی تعریف اور ہے. تو یہ جو سوال یہ ہے کہ یہ جو حلال اور پاکیزہ رزق
کی گڑمڑ ہم نے کر دی ہے، مکس اپ کر دیا ہے چیزوں کو، یہ کیوں کیا گیا ہے اور اس کی بنیادی ریزن کیا ہے؟ لالچ؟ دیکھیے جو آپ نے مثال دی نا، جو کالم نگار جی جی کی بات کی، یہ تو معاشرے کی اخلاقی پستی کی علامت ہے کہ جائز کام جائز ہوتا ہے، وہ آپ نے کرنا ہے، ہر صورت میں کرنا ہے، جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے، وہ آپ نے کسی صورت میں بھی نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ تو بات کلیئر اور واضح بات ہے کہ اس پر تو کوئی ایسی نہیں کہا جا سکتا کہ میں غلط کام کے 1,00,000 روپے پکڑ لوں اور میں کہوں کہ میں نے یہ غلط کام چونکہ وعدہ کر لیا 1,00,000 لے لیا تو میں نے یہ غلط کام خلاف قانون خلاف دین میں نے کرنا ہے کیونکہ میرا وعدہ ہے۔ یہ تو گناہ پر گناہ والی صورت بن جاتی ہے۔ یہ رویہ جو اس شخص کا جو ہے، جیسے ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ کام کرنے کی رشوت لیتے ہیں اور کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتے ہیں، ایسے کر کے کوئی ہمارے ہاں یہ بات بڑی مشہور ہے۔ یہ تو اخلاقی پستی کی علامت ہوتی ہے معاشرے کی۔ جہاں تک آپ نے بات کیا حلال اور حرام کے حوالے سے، دیکھیے قرآن مجید جب حلال کی بات کرتا ہے نا، اس کے مقابلے میں حرام بیان کرتا ہے۔ اللہ جب کہتا ہے کہ حلال کھاؤ تو حلال سے مراد یہ کہ جن چیزوں کو میں نے حرام قرار دے دیا ہے ان کو تم نے نہیں کھانا۔ ٹھیک ہے، جو میتہ ہے، دم ہے، خنزیر ہے، لحم الخنزیر ہے اور وما اہل به لغیر اللہ ہے، کہ ان کو تم نے نہیں کھانا۔ ٹھیک ہے جی، یہ اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے ایک بات بیان فرماتا ہے۔ اور دوسرا جو روحانی طور پر ہوتا ہے کہ جیسے ہم اس کو حلال کہتے ہیں کہ جو عدل کے ساتھ، قسط کے ساتھ بالکل اور جائز ذرائع کے ذریعے سے انسان کماتا ہے تو ہم اس کو بھی حلال کہتے ہیں۔ تو حلال جو آپ مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں نا، مارکیٹ کا طریقہ کار بالکل مختلف ہوتا ہے بازار کا۔ مثال کے طور پر وہ یہ ہوتا ہے کہ جو دکاندار لا رہا ہے وہ اپنے اخراجات کو دیکھتا ہے کہ میرے بلنگ کا معاملہ ہے، بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، وہ یہ دیکھتا ہے، سفری اخراجات، میرے ملازم ہیں جو میرے پاس کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہیں ہیں، ان کا وظیفہ ہے، وہ بھی نکالنا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے آپ نے سفری اخراجات کی بات کی، وہ ہو جاتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، وہ پھر نکال کر اپنا ایک مناسب سا اس میں پروفٹ رکھ لیتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ پھر اس کو برکت دیتا ہے۔ لیکن یہ جائز طریقے سے سارا کام ہونا چاہیے، اس میں کسی کا استحصال نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، طیبات کا جو قرآن پاک نے بیان کیا، طیبات سے مراد یہی ہے، یعنی ہر جو طیب ہے وہ تو حلال ہوتا ہے، اور ہر حلال ضروری نہیں ہے کہ طیب ہو، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اس بات کی تعلیم ہے کہ ہم حلال بھی کھائیں اور طیب اور اچھی چیز جو ہے، یعنی خوش نما جس کو کہتے ہیں، خوش ذائقہ کہتے ہیں، تازہ کہتے ہیں، اچھا کہتے ہیں، جو ہماری صحت کے لیے بھی اچھا ہے، ہماری روح کے لیے بھی اچھا ہے، وہ پھر طیب ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پاک نے حلال کے ساتھ ساتھ پھر طیبات کا بھی ذکر کیا۔ ٹھیک، ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ ہمارے صاحب، ناپ تول میں کمی، ملاوٹ، حلال اور حرام کی تعریف، ہمارے ہاں جو مکس چیزیں ہوئی ہیں اس پہ گفتگو چل رہی ہے۔ پاکستانی تناظر میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہمارے ہاں مذہبیت کو اگر ہم دیکھیں تو اپنے عروج پہ ہے، ہر سال لاکھوں جو ہے نا وہ حجاج جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پہ حاضری بھی دیتے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، اسی طریقے سے رمضان میں صدقات و خیرات ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ دودھ میں پانی ہے، مرچ کے اندر اینٹ پیس کر وہ ڈالا جاتا ہے، آٹے کے اندر اس طرح کی چوکر اور اس طرح کی ملاوٹ کی جاتی ہے۔ ادویات کو اگر ہم دیکھ لیں تو بہت سی ادویات ایسی ہیں جو بین ہیں کہ وہ کسی دوسرے ملک میں نہیں جا سکتی، جو پاکستانی مینوفیکچرنگ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر چیزوں کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ اب ہر دوسرا شخص نمازی ہے، ہر دوسرا شخص حاجی یا عمرہ کر کے آیا ہوا ہے، اتنی مذہبیت کے ساتھ اس طرح کی ملاوٹ اور اس طرح کا برملا اظہار گناہوں کا یہ کیوں ہے؟ کیا عبادات ہمارے اخلاقیات پہ کوئی اثر نہیں ڈال رہی؟ بنیادی طور پر جو عبادات ہیں ان کی اپنی اہمیت ہے اور قدر و قیمت ہے ہماری زندگی میں، ان کی وجہ سے نہیں کوئی خرابی پیدا ہوتی۔ صحیح، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو نمازی ہے تو وہ ایسا کرتا ہے، جو حاجی ہے تو وہ ایسا کرتا ہے۔ صرف اس بنیاد پر تنقید کا نشانہ بنانا یا گفتگو کرنا، میرا خیال ہے کہ انسان کے مزاج کو، اس کی طبیعت کو، اس کے ماحول کو، اس کے نظام کو، نظم کو، قوانین کو، جس معاشرے میں وہ رہتا ہے، اس ڈسپلن کو، ہر چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔
صحیح، اس کو دیکھا جائے. یعنی مثال کے طور پر ہمارے ہاں قوانین کی کیا صورتحال ہے، انکم ٹیکس کتنے لوگ دیتے ہیں، یا انکم ٹیکس لینے کا طریقہ کار کیا طے کیا گیا، کیا بنایا گیا ہے. یہ سب کچھ جو ہے یہ انسانی زندگی سے متعلق عملی کام ہیں جو عمل کی بنیاد پر اور اجتماعی زندگی کی بنیاد پر اختیار کیے جاتے ہیں اور وضع کیے جاتے ہیں. یہ جہاں پہ نمازیں لوگ نہیں پڑھتے، مسلمان بھی نہیں رہتے، وہاں پر بھی اگر ایک ریاست کا نظم ہوتا ہے، قائم کیا جاتا ہے اور اس کے مطابق قوانین کا نفاذ ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی رزلٹ ہمارے سامنے ہے اور رزلٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. اصل کمزوری دوسری طرف ہے. آپ اس کو اخلاقی اقدار ہیں یا قوانین ہیں یا اس طرح کے جو مسائل ہیں ان کو پیش نظر رکھا جانا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے جو مذہب ہے اس کا اخلاق سے اور عمل سے تعلق توڑ دیا گیا، یعنی اس کو بالکل ہی علیحدہ کر دیا گیا. یعنی مثال کے طور پر آپ نمازیں پڑھیں، آپ حج کریں، آپ عمرے کریں، ان کی جو فضیلت بیان کر دی گئی اور بدقسمتی سے کچھ ایسے حوالے کوٹ کر دیے جاتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر یوں خیال کیا جاتا ہے کہ آپ اگر کسی انسان سے زیادتی کریں، کسی کو نقصان پہنچائیں، تو آپ کے اس عمل سے وہ سارے کے سارے گناہ آپ کے دھل جاتے ہیں. آپ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے آج دنیا میں آپ آئے ہیں. تو جب کہ ان کا آپس میں بہت ہی گہرا تعلق ہے. آپ دیکھیے کہ ہم خود دیکھا کرتے تھے، آج تو لوگ کم ایسا کرتے ہیں، کہ جب حج پر یا عمرے پر جاتے تھے تو اپنے رشتہ دار جو ناراض ہوتے تھے ان سے مل کر معافی مانگ کر اور ان سے درگزر کروا کر جایا کرتے تھے، ساری ناراضگیاں ختم کر کے جایا کرتے تھے. تو وہ یہی وجہ تھی کہ ہم حج پر جا رہے ہیں، ہم عمرے پہ جا رہے ہیں، تو اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بہن بھائیوں کو ناراض نہ کریں. لیکن اب لوگ اس طرح چلے جاتے ہیں. تو گویا کہ مذہب کا جو ہماری اخلاق سے اور ہمارے عمل سے تعلق تھا وہ کمزور پڑ گیا. اور اس حوالے سے جو باتیں نوٹ کی گئیں، کوٹ کی گئیں، لوگوں کو بتائی گئیں، ان میں جو تعلق عمل کے ساتھ اور اخلاقیات کے ساتھ تھا وہ توڑ دیا گیا، کہ جس کی بنیاد پر یہ صورتحال ہمارے معاشرے میں سامنے آئی. دیکھیے ہر حوالے سے جب تک توجہ نہیں کی جائے گی نا، کام نہیں کیا جائے گا، عمل نہیں کیا جائے گا، معاشرے کی اصلاح نہیں کی جائے گی، ریفارمز نہیں لائی جائیں گی، اس وقت تک فقط ایک چیز پر فوکس کر کے اس پر تنقید کر دینا یا اس کو وجہ خرابی قرار دے دینا، تو یہ بھی ایک لحاظ سے جانبدارانہ سوچ ہو جاتی ہے. لیکن مانی صاحب، آپ نے جو پہلی بات کی ہے کہ عبادات اپنی جگہ پہ ہیں، اخلاقی اقدار اپنی جگہ پہ ہیں، لوگوں نے کوئی شخص اگر عبادت کرتا ہے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ اخلاقی طور پہ بھی بالکل ٹھیک ہوگا. لیکن ہم جب دیکھتے ہیں نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، پھر اسی طریقے سے حج آپ کو اس طرح کے گناہوں سے روکتا ہے، روزہ آپ کو کنٹرول سکھاتا ہے. اب یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو عملی زندگی کے ساتھ ان کا تعلق بنتا ہے ہر عبادت کا. میرے خیال میں اگر ہم دیکھیں تو اب ایک شخص عبادت کر رہا ہے لیکن عملی زندگی میں اس کا اثر نہیں ہو رہا، تو اس کو جو جوڑا جائے گا نا عبادت کے ساتھ، پھر اخلاقیات کیسے اس سے الگ ہو جائیں گی؟ واضح بات ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس پہ اس کا اثر ہونا چاہیے. اب اس کو اس کا اثر کیسے ہوگا؟ جی، اگر وہ نماز پڑھ بھی رہا ہے لیکن وہ ڈسپلن نہیں سیکھ رہا، لیکن وہ برائی سے نہیں بچ رہا، لیکن وہ دھوکہ دہی سے نہیں بچ رہا، تو پھر عبادت کے ساتھ اس کا کیا تعلق؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین نمازیں پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن وہ تھے منافق. تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آپ کوئی بھی چیز اختیار کرتے ہیں، آپ اس کی روح سے جب تک واقف نہیں ہوتے، نہیں جوڑتے، یا اس کو روح کے ساتھ نافذ نہیں کرتے، تو اس وقت نتائج مرتب نہیں ہوتے. قرآن مجید نے نماز کا ذکر کیا، پڑھنے کا ذکر نہیں کیا، نماز کو قائم کرنے کا ذکر کیا. بالکل. تو قائم کرنے کا کیوں ذکر کیا؟ اب آپ خود نماز کے فلسفے پر توجہ آپ کریں نا. آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 وقت نماز ہم پر فرض کی ہے، ہم 5 وقت اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں. تو یہ 5 وقت جانا، آپ کا کسی سے رابطہ اور تعلق ہونا، یہ در حقیقت آپ اچھے انسان سے رابطہ رکھتے ہیں تو آپ کی شخصیت اس طرح ہو جاتی ہے، اس کا اثر برے انسان سے رابطہ رکھتے ہیں آپ کی شخصیت اسی طرح. جب آپ اپنے خدا سے رابطہ رکھتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، تو پھر غور کرنا چاہیے کہ آپ کی شخصیت میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی، عبادات میں تاثیر کیوں نہیں ہے، آپ میں اخلاقیات کیوں نہیں پیدا ہو رہی، آپ کو حلال اور حرام کا فرق کیوں نہیں ہے پیدا ہو رہا، جبکہ آپ 5 وقت رب العزت کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. تو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کی کہ اسلام
کوئی ڈنڈے کے ذریعے سے تو اپنی بات نہیں منواتا نا. اسلام ایک آپ کو ایک طریقہ کار اصلاح کا دیتا ہے, تزکیہ نفس کرتا ہے, تطہیر نفس کرتا ہے. اسلام نے پورا ایک نظام ایسا بنا کر آپ کو دے دیا کہ جو تزکیہ کا نظام ہے. اب اگر آپ اس کو صرف ایک بغیر روح کے آپ اس کو اختیار کر لیتے ہیں, اس کی روح کو پیش نظر نہیں رکھتے, تو پھر اس کے نتائج یہی سامنے آئیں گے جو آج ہمارے معاشرے میں. یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے, جیسے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں یا علماء کرام جیسے ہمارے ممبر پر بیٹھتے ہیں, تو وہ لوگوں کو اس بات سے آگاہ کریں کہ نماز ادا کرنی تو اس کی روح کے ساتھ نماز کو ادا کریں کہ جو تقوی آپ کے اندر پیدا کرے. اسی طرح روزہ بھی ہے, اسی طرح زکوٰۃ بھی, اور اسی طرح حج بھی ہے. صحیح. ناظرین کرام, یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. اور صاحب میرے خیال میں اس پہ گفتگو تو بہت لمبی ہو سکتی ہے, معاشرے کے اندر جس طرح کے مسائل ہیں, معاملات ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ ہمارے پاس ناظرین کو کچھ سوالات بھی ہیں, بلال صاحب کے پاس بھی بڑے اہم سوالات ہیں, اس پہ بھی ہم جائیں. ایک سوال آپ کے سامنے رکھوں گا ہمارے ناظرین کی طرف سے. پوچھتے ہیں جی, آج کل لوگ اپنے بال بیچ دیتے ہیں, جو اپنے سر کے بال ہیں یا داڑھی کے بال ہیں ٹوٹے ہوئے, اس کو بیچ دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے بال بیچ سکیں یا اس کو رکھ سکیں؟ اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. بال ہوں, کوئی چیز, ایون کہ آپ کے جسم کا کوئی ناخن تک بھی ہے, اس کو بھی بیچنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا. کیونکہ اس سے ایک کموڈیفیکیشن کا تصور پیدا ہوتا ہے, یعنی کہ انسان کوئی ایسی چیز ہے جسے بیچا جا سکتا ہے. اچھا. انسان ہے یا اس کا کوئی آرگن ہے, کوئی عضو ہے, کوئی چیز ہے, تو وہ اس کو بیچا جا سکتا ہے. اگر آپ اس کے نتائج پر اگر آپ نظر کریں گے نا, تو بڑے بھیانک اور بڑے خطرناک نتائج سامنے آتے ہیں. اس لیے انسان انمول ہے, بے قیمت ہے, انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جو حرمت دی ہے اور جو اس کو عزت دی ہے اور جو احترام دیا ہے, تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ویسے اگر کوئی ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے, آرگن ہے, کر سکتا ہے ڈونیٹ. یعنی مثال کے طور پر جیسے کینسر کے مریض ہوتے ہیں, ان کو بالوں کی ضرورت ہوتی ہے, تو ان کو ڈونیٹ کیے جا سکتے ہیں کہ ان کو بال دے دیے جائیں. اسی طریقے سے کوئی بھی آرگن ہے وہ ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے. کوئی ضرورت مند ہے, کسی کی زندگی کو بچانا ہے, تو یہ صورت تو جائز ہے. اگرچہ اس پر بھی علماء کا اختلاف ہے, لیکن جو سوال ہے جو پوچھا گیا ہے اس پر تو اتفاق ہے, یعنی متفق علیہ فتویٰ کیا بیچ نہیں سکتے, اور مسئلہ یہی ہے کہ آپ بالوں کو نہیں بیچ سکتے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مان صاحب. جی بلال صاحب, آپ کے پاس کیا سوال ہے؟ سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ شراب کا جو کاروبار ہے, اس کی خرید و فروخت ہے, یہ کرنا یعنی اسلامی ملک جیسے پاکستان ہے, اس میں کیا یہ درست ہے؟ بے شک وہ مسلمانوں کو بیچنے کے لیے نہ ہو, غیر مسلموں کو بیچنے کے لیے ہو, لیکن اسلامی ملک میں اس طرح کا کاروبار کرنا یہ کیسا عمل ہے؟ شراب کے حوالے سے بلا روک ٹوک, بلا توقف قرآن مجید کی روشنی میں اور سنت کی روشنی میں وہ یہی فیصلہ ہے کہ یہ حرام ہے. چاہے اس کا کوئی کاروبار ہے یا جو کچھ بھی ہے, اس کا پینا ہے, یہ سب ممنوع ہے اور حرام ہے. یہ جی صحیح, ٹھیک ہے جی. اب اس سے آگے چلتے ہیں, مکلف کون ہے اس کا؟ تو واضح بات ہے مکلف وہ ہوگا جو مسلمان ہوگا. یعنی جب میں اپنے آپ کو کہتا ہوں اسلام کے احکام کس پر لاگو ہوں گے, ایک مسلمان پر ہی لاگو ہوں گے, جو عاقل ہے, بالغ ہے, جس نے اقرار کیا ہوا ہے, مسلم ہے, اسی پر ہی اسلام کے احکام لاگو ہوں گے. اب اگر مسلم ریاست میں, مسلم ملک میں اگر غیر مسلم رہتے ہیں تو واضح بات ہے کہ ان کو اس سے استثناء حاصل, وہ مکلف نہیں ہے, وہ مکلف نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اگر کوئی اس طرح کا کاروبار ہوتا ہے یا اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو ان کے لیے اس کی مسلم ملک میں, مسلم ریاست میں اجازت ہے کہ وہ پی سکتے ہیں, وہ آپس میں کاروبار کر سکتے ہیں, اس کو بیچ سکتے ہیں. لیکن اگر ملک میں شراب بن رہی ہے اور غیر مسلموں کے لیے بن رہی ہے تو الٹیمیٹلی چانسز تو ہیں نا کہ وہ مسلم بھی خرید سکتے ہیں. دیکھیں اب یہ مسلمان کو آپ نے سمجھانا ہے, اس کو بتانا ہے, یہ اس کی تربیت کا معاملہ ہے. اس طرح تو ہم اگر وہ خود کو مسلمان کہہ کر بھی اگر پھر وہ اگر یہ عمل اور یہ کام کر رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ اس کا معاملہ اور اس کے خدا کا ہے کہ وہ بہت سے کاموں میں مسلمان نافرمانی کرتے ہیں. کرتے ہیں. آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیجئے
رشوت بھی چل رہی ہے، جھوٹ بھی چل رہا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ملاوٹ کی بات کی ابھی ہم نے کی، وہ بھی چل رہا ہے۔ تو مسلمان کی اصلاح ہی ہونی ہے، اس کا تزکیہ ہونا ہے، اس کو بتانا اور سمجھانا ہے، اور اس کو خود اپنے کردار اور اخلاق پر بھی غور کرنا ہے کہ بھی میں خود کو مسلمان کہتا ہوں تو بحیثیت مسلمان اللہ نے کیا مجھے حکم دیا ہے کہ میں نے کیا کام کرنے اور کن کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ سر ابھی کچھ دن پہلے لاہور میں LGBTQ جو کمیونٹی ہے ان کی ایک ڈانس پارٹی ہوتی ہے اور قانونی اداروں کو بھی ان کا پتہ ہوتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی اجازت ایک اسلامی ملک میں ہونی چاہیے؟ کیا یہ درست عمل ہے؟ دیکھیے یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا، ایک کسی خاص جگہ پر، کسی خاص ایریا میں اور کسی پردے میں، چار دیواری میں ہوا، اس پر میں اور آپ کسی طرح بھی اس کے پابند نہیں ہیں کہ ہم وہاں پر کوئی چھاپا ماریں، وہاں پر جا کر ہم ان کو وہاں سے نکالیں، اس کے ہم ہرگز پابند نہیں ہیں۔ چار دیواری میں جو ہوتا ہے وہ جانے جو کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ ہم اس پر سزا دیں گے جو ہم تک پہنچے گا، لیکن جو چار دیواری کے اندر ہوتا ہے وہ تمہارا اور تمہارے خدا کا معاملہ ہے۔ ہم مسلمانوں کو اس بات کی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو کام چار دیواری میں ہو رہا ہے نا، اس کو اتنا نہ پھیلائیں، اس کو اتنا عام نہ کریں کہ جن کو نہیں پتہ ان کو بھی اس کے بارے میں پتہ چل جائے۔ اور یہ بھی ایک لحاظ سے آپ خیر کا کام کرنے کے بجائے آپ شر کا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ پبلک معاشرے میں بھلائی اور نیکی کو عام کرنے کے بجائے آپ برائی کو عام کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس پر ہم مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے۔ امام ابن قیم کا میں اکثر حوالہ دیا کرتا ہوں، انہوں نے امر بالمعروف اور والنہی عن المنکر کی جہاں پر بحث کی ہے، وہاں پر انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ آپ ایک برائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور نتیجتاً اس سے بڑی برائی پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ لکھتے ہیں کہ وہاں پر عمل بالمعروف والنہی عن المنکر کرنا بھی ممنوع ہے، حرام ہے، ناجائز ہے کہ آپ وہاں پر امر بالمعروف والنہی عن المنکر نہ کریں۔ تو گویا کہ ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہم ان معاملات میں بہت ہی سمجھداری کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ چلیں۔ جہاں تک برائی سے نفرت ہے وہ مسلمان کو نفرت ہونی چاہیے، وہ مسلمان ہے تو اس پر اللہ کا حکم نافذ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا عمل چار دیواری کے اندر ہو رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ہاں اگر وہ ایک ایسے معاشرے میں کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے تو وہاں پر اگر وہ کام سرعام ہونے لگ جاتا ہے تو واضح بات ہے کہ وہاں پر پھر قانون بھی موجود ہوتا ہے، وہاں پر ریاست بھی موجود ہوتی ہے، وہاں پر ادارے بھی موجود ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ پھر اپنا کردار ادا کریں۔ لیکن یہ جو میں اور آپ خدائی فوجدار بن کر میدان میں کود پڑتے ہیں نا، اس سے پھر بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن ایسی جو پارٹیز ہوتی ہیں ان میں شراب بھی عام طور پہ چل رہی ہوتی ہے، تو وہ بھی ایک چار دیواری کے اندر ہے، تو چار دیواری کے اندر اگر کوئی شراب بھی پی رہا ہے جو نص قطعی سے یعنی ہمیں ثابت ہوتی ہے کہ وہ حرام ہے، تو کیا پھر اس کو بھی ہم منع نہیں کریں گے وہ چار دیواری کے اندر جو مرضی کریں؟ چار دیواری کے اندر آپ کیوں گئے ہیں؟ اس کی چار دیواری، آپ کا اس چار دیواری کے اندر تعلق کیا؟ نہیں وہ ویڈیوز تو آتی ہیں نا، مجھے بتائیں نا، اگر ویڈیوز آتی ہیں تو وہ ذمہ داری پھر ادارے جانیں جو اس ملک میں قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جنہوں نے اس پر عمل کرنا ہے، جن کے پاس اتھارٹی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس، میرے پاس جب یہ بات پہنچے گی تو میں اللہ کی حدود اور حکم کے مطابق سزا دوں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، آپ کا مقام اور مرتبہ اس وقت صرف رسول اور نبی کا نہیں ہے، آپ جج بھی ہیں، آپ حکمران بھی ہیں، سربراہ بھی ہیں، تو آپ نے اس کے مطابق حکم دیا۔ یعنی گویا کہ یہ پھر امر ریاست کا ہو جاتا ہے نا کہ وہ اس کی ذمہ دار بن جاتی ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری جو بنتی ہے وہ اتنی بنتی ہے کہ آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، دعوت دے سکتے ہیں، آپ کسی کو دین کے بارے میں آگاہ کر سکتے ہیں، اور آپ ہمدردی سے، خیر خواہی سے دوسرے کو نصیحت کر سکتے ہیں، یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ جاری رکھیے۔ لیکن سر آپ کے جواب سے نا یہ ایک جھلک محسوس ہوتی ہے کہ مذہب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ چار دیواری کے اندر جو بھی ہو رہا ہے آپ نے ان کو کچھ بھی نہیں کہنا، لیکن چار دیواری کے اندر اب الٹیمیٹلی میں یا شعیب صاحب یا کوئی بھی نہیں جا رہا، ان کی ویڈیو خود باہر آ رہی ہے لوگوں کے سامنے، تو پھر اس پر بھی قانونی ادارے کوئی ایکشن نہیں لیتے، تو مذہب اس معاملے میں کیا ہمیں یعنی مذہب فرد واحد کو پھر کیا کہتا ہے؟ فرد واحد کے پاس دو تین راستے ہیں نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو فرمایا من رأى منکم منکرا، یہ جو الفاظ ہے نا کہ تم میں سے جو منکر کو دیکھے، اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ برائی کی جو معاشرے میں عام ہو جاتی، یعنی آپ جگہ جگہ سامنے ایک عام رویہ ہو جاتا ہے، یہ
قرآن حدیث یہ بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ آپ اس برائی کو مٹاؤ ہاتھ کے ذریعے سے۔ اب ہاتھ یہ استعارہ ہے طاقت اور قوت کا، جس کے پاس قوت ہوگی، طاقت ہوگی، حکومت ہوگی، اس کے پاس قوت ہے۔ اب اس سے اگلے فرمایا کہ پھر تم کوشش کرو اپنی زبان کے ذریعے سے۔ اب زبان کا جو کام ہے وہ پھر علماء کا ہے، بالکل وہ آپ جیسے مجھ جیسے جو کچھ دانش سے علم سے تعلق رکھتے ہیں ان کی پھر ذمہ داری بن جاتی ہے۔ تیسری بات پھر بن جاتی ہے کہ وہ شخص کے جو کمزور ہے تو اس کے لیے فرمایا کم از کم دل میں تو اس کو وہ برا جانے۔ تو ہم جو اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس نہ کوئی طاقت ہوتی ہے، نہ کوئی قوت ہوتی ہے، نہ کوئی ذمہ داری، نہ کوئی اختیار، نہ اتھارٹی، وہاں سے پھر شر پیدا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جن کا جو کام ہے وہ اپنا کام سر انجام دیتے رہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو خیر اور شر کے بارے میں بتاتے رہیں کہ اللہ کا حکم اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ صحیح۔ ناظرین کرام، گفتگو ابھی جاری ہے، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ امانہ صاحب، جو گفتگو بلال صاحب کر رہے تھے اس سے متعلق ایک اور چیز بھی ہے نا، ہمارے ہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی کچھ ایسے معاملات کر جاتے ہیں جو لوگوں کی چار دیواری پھلانگ کے، لوگوں کے دروازے توڑ کے گھروں کے اندر داخل ہو جانا، اور پھر گھر کے اندر جو کچھ چل رہا ہے، وہ پارٹی ہے، وہ فیملی فنکشن ہے، وہ کچھ بھی ہے، اس کی تصاویر بنانا، اس کی ویڈیو بنانا اور پھر سوشل میڈیا پہ وائرل کر دینا اور اپنے آپ کو ایک بہادر شخص اور غیرت مند شخص بنا کے پیش کرنا کہ یہ دیکھیں جی ہم نے اتنا برا کام ہو رہا تھا اس کو روک لیا ہے، جبکہ ان کے پاس کوئی وارنٹ نہیں ہوتے، ان کے پاس کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی۔ تو اس پہ شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، اس کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ ایک ہے کہ ایسی سرگرمیاں کہ جو آپ کے شہر کے لیے خطرے کا باعث بنتی ہیں، صحیح، یعنی مثال کے طور پر کوئی بم کی تیاری ہو رہی ہے اندر، یا اسلحہ تیار کیا جا رہا ہے، یا کوئی ایسا فساد کی پلاننگ ہو رہی ہے، سازش کا پلان بنایا جا رہا ہے کہ شہر کو تباہ کرنے کے لیے، یا انسانوں کی جانوں کو خطرہ جس سے ہے، تو وہاں پر تو واضح بات ہے کہ چار دیواری پھر قائم نہیں رہتی اور یہ تصور ختم ہو جاتا ہے کہ جہاں پر انسان کی جان، اس کی مال، اس کی حرمت کو خطرہ ہو جاتا ہے۔ دوسری اس کے علاوہ جو سرگرمیاں ہوتی ہیں، جو معاملات ہوتے ہیں، وہ چار دیواری ہے اور وہ پرائیویٹ زندگی سے متعلق ہیں، ان میں مداخلت یہ کسی کا بھی حق نہیں ہے۔ صحیح جی بلال صاحب۔ سر یہ بتائیے گا کہ اگر ایک شخص جو مسلمان نہیں تھا پہلے، اس نے اپنی بہن سے شادی کی، وہ جس بھی مذہب میں تھا اس مذہب میں اس کی اجازت ہے، اب جب وہ دوبارہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کی بہن سے جو اس نے پہلے شادی کر رکھی تھی وہ ٹوٹ جائے گی، یا پھر اگر ٹوٹ جاتی ہے تو ان کا جو بچہ ہے اس کا کیا ہوگا؟ اس بارے میں آپ وضاحت کیجیے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جیسے ہی وہ مسلمان ہوتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو یہ نکاح خود بخود باطل، خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے نہ طلاق کے الفاظ کی ضرورت ہے، نہ کہیں عدالت میں رجوع کرنے کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں۔ جیسے ہی مسلمان ہوا تو بحیثیت مسلمان اسلام کے جو احکام ہیں وہ اس پر نافذ ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ جہاں تک بچے کی بات ہے تو وہ بچہ اس کو صحیح خیال کیا جائے گا، یعنی اس کو کوئی ایسی نسبت نہیں دی جائے گی جیسے ہم اپنے معاشرے میں اللیجیٹیمیٹ کہتے ہیں یا حرامی کہتے ہیں، تو یہ الفاظ اس کے لیے نہیں ہوں گے، چونکہ وہ جب پیدا ہوا تھا تو اس مذہب کے مطابق وہ جائز تھا، وہ حلال تھا، تو لہٰذا اسلام اس کو اسی حالت میں قبول کرتا ہے، اسی حیثیت میں، اور وہی اس کا باپ بھی ہوگا کہ جس کے ذریعے سے اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ وہ آپ نے کہا کہ جو ہم اپنے معاشرے میں کہتے ہیں کہ یہ حرام سے پیدا ہوا ہے یا حرامی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بچے کے لیے یہ لفظ کیوں استعمال کیا جاتا ہے جو بڑا ویئرڈ لفظ سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ اس بچے کا اس میں کیا قصور ہے؟ دیکھیے، اس کی پیدائش جو ہوتی ہے نا، اس بنیاد پر یہ لفظ، کیونکہ قانونی صورت ہوتی ہے یا مذہبی صورت ہوتی ہے، اس بنیاد پر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگرچہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو بچہ بے شک اس طرح اس کی پیدائش ہوئی ہے، اس کے ذمہ دار تو اس کے والدین ہی بن جاتے ہیں، لیکن وہ کس تعلق کی بنیاد پر پیدا ہوا اس بنیاد پر ایسا کہا جاتا ہے، لیکن اس کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ اس بنیاد پر کم نہیں ہوتے۔ یعنی اگر وہ ایک مسلم معاشرے کا فرد ہے تو بحیثیت مسلمان اور بحیثیت اولاد کے یا بحیثیت کوئی بھی اس کی جو حیثیت بنتی ہے، اس بنیاد پر اس کو کسی بھی حق سے
اس حوالے سے محروم اس نہیں بنیاد کیا پر محروم نہیں کیا جا سکتا۔ جی سر، ایک سوال یہ بھی ہے کہ اب نوجوانوں کو اگر دیکھا جائے تو وہ ان میں پیسے کی ہوس زیادہ نظر آتی ہے۔ سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ گیمبلنگ ایپس کو ایون پروموٹ کیا جا رہا ہے جو جوئے والی ہیں، اور لوگ جلدی پیسہ کما کر زیادہ امیر ہونا چاہتے ہیں۔ اس ایک سوچ کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہیں جو تعلیم سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں، اور نوجوان شارٹ کٹس کے ذریعے زیادہ جلدی کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ پھر کامیابی کا جو معیار ہے وہ بھی بڑی گاڑیاں، بڑے گھر، یہ والا رکھا ہوا ہے۔ آپ اس طرف یہ جو تبدیلی آ رہی ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہمیں دین مذہب کیا سکھاتا ہے کہ ہمیں جب اس طرح کا ماحول ملے جہاں پیسے کی ہوس ہو، گھر مکان گاڑیوں کی ہوس ہو، اس سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام صرف اس سے منع کرتا ہے جو حرام ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک، جو آپ کی اخلاق کی خرابی کا باعث ہے۔ جو ناجائز طریقے ہیں جو اسلام نے بیان کیے ہیں، جس سے آپ کسی کا حق مارتے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، اسلام نے ان تمام ذرائع کو حرام قرار دیا اور آپ کو اس سے رکنے کا آپ کو حکم دیا۔ یہ اسلام کا بالکل واضح ایک بیان ہے اور ایک واضح حکم ہے، یہ ایک بنیادی اصول ہے، بنیادی اصول ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں جو اعتدال اور توازن ہے وہ لانا آپ کی اپنی ذمہ داری پھر بن جاتی ہے، کہ تاکہ آپ کسی طرح بھی اپنی شخصیت میں بے اعتدال نہ ہوں اور غیر متوازن آپ کی شخصیت نہ بنے، کیونکہ اس سے آپ کے خاندان کا، آپ کی شخصیت کا، معاشرے کا جو وزن ہے وہ بگڑ جاتا ہے، توازن خراب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا وہ معاملہ پھر آپ کی اپنی شخصیت کا، اپنی ذات کا اور آپ کے معاشرے کے ذمہ دار لوگوں کا پھر ہو جاتا ہے کہ وہ کس طریقے سے ایک توازن اور اعتدال معاشرے میں پیدا کریں۔ تو نوجوان جن کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نوجوانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ان کے جذبات آگے ہوتے ہیں، عقل ان کی پیچھے ہوتی ہے، یعنی اس سے وہ کام کم لیتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ تجربہ ہوتا ہے، پھر ان کو سمجھ آتی ہے حالات کی، زمانے کی۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے اچھا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے بڑوں کے ساتھ جو ماہر ہوتے ہیں ایک شعبے کے، ایک پیشے کے، ان کے ساتھ جو رابطہ اور تعلق ہوتا ہے انسان کا، وہ بہت سی خرابیوں سے اور بہت سے نقصانات سے انسان کو بچاتا ہے۔ سر اسلام حلال کمانے سے تو منع نہیں کرتا، لیکن میں اصل میں جو پوچھنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ آپ صحیح زندگی بسر کر رہے ہیں، پھر بھی آپ نے معیار اونچا سیٹ کیا ہوا ہے دوسروں کو دیکھ کے، اور یہ صرف اب 2-4 بندوں میں نہیں ہے، بہت زیادہ، مطلب ایکسٹریملی یہ چیز بڑھ رہی ہے۔ اس چیز کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ میں نے وہی عرض کیا نا، میں نے جو آپ کو بنیادی باتیں اصول دیے، ان اصولوں کی ہی روشنی میں یہ سارا جائزہ لیا جائے گا۔ اعتدال اور توازن والا جو اعتدال اور توازن کی بات میں نے کہی ہے کہ یہ چیزیں خود آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کہاں پہ غلط ہیں، کہاں پہ صحیح ہیں۔ کہیں پر آپ آگے بڑھ رہے ہیں تو بہت سی ذمہ داریاں، بہت سے معاملات وہ کہیں پیچھے تو نہیں رہ گئے کہ آپ پیسے کی ہوس میں، دولت کی ہوس میں اور بڑے گھروں کی ہوس میں آپ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ توازن یہی ہوتا ہے کہ آپ کا گھر ہے، آپ کا خاندان ہے، آپ کے دوست ہیں، آپ کا مذہب ہے، دین ہے، اخلاقیات ہے، آپ نے ان سب چیزوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ تو یہ انسان کی پھر بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ جائزہ لے کر آگے بڑھے۔ حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشک کے قابل 2 آدمی ہیں، یعنی 2 لوگ ہیں کہ جنہیں دیکھ کر آپ رشک کریں۔ ایک تو فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کیا، یعنی قرآن کا علم عطا کیا، اور وہ دن رات اس کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید کو پڑھتا ہے، تو فرمایا کہ اس پر آپ رشک کر سکتے ہیں۔ دوسرا فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور وہ اسے دن رات خرچ کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس شخص پر بھی آپ رشک کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، قرآن کا علم رکھتا ہے، دوسرا وہ شخص جس کے پاس مال اور دولت ہے اور پھر وہ سخاوت کرتا ہے، تو ان دونوں شخصوں کے ساتھ یعنی رشک کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔